अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गई हूँ आज फिर आपकी खिदमत में। किताब जन्नत का रास्ता हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम आ, जो तहारत पढ़ रहे हैं। तहारत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसवाक भी देखा और वज़ू का तरीका भी देखा। और आज हम देखने वाले हैं वज़ू के अहकामात। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा। वज़ू के अहकामात। वज़ू तोड़ देने वाली चीज़ें कौन सी हैं? तो वज़ू तोड़ देने वाली चीज़ें दोनों रास्तों आगे और पीछे से खारिज होने वाली चीज़ों से, जैसे हवा, मनी, पेशाब, मज़ी और पाखाने से वज़ू जो है वो टूट जाता है। ये वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ें हैं। गहरी नींद जिसमें इंसान होश और फहम से बेगाना हो जाए। हल्की नींद से जो बैठकर या खड़े होकर आए उससे वज़ू नहीं टूटता है। जो गहरी नींद होती है जिससे इंसान जो है फहम से बेगाना हो जाता है वो वज़ू तोड़ देती है। तो उस नींद से वज़ू टूट जाता है। शर्मगाह को छूने से तिर्मिज़ी में 82 में और अबू दाऊद में 181 में है। अकल के जाते रहने और शऊर के मफकूद होने से, चाहे नींद से, जनून, पागलपन वगैरह से या नशे से या दवा से। पाँच कबल और दुबर के अलावा किसी और रास्ते से पेशाब और पाखाने का निकलना गुस्ल वाजिब कर देने वाली अशिया से वज़ू टूट जाता है। जमा वगैरह से वज़ू टूटने में कोई इख्तलाफ नहीं। ये अल-रोदियल अल-नदिया में 143 में है। मुर्तद हो जाने से, ऊँट का गोश्त खाने से, ये मुस्लिम में 802 में है। नोट: जैसे अपनी तहारत का यकीन हो, जिसे यानी अपनी तहारत का यकीन हो लेकिन नापाक होने का शक हो जाए तो उसे अपने यकीन पर कायम रहना चाहिए। मुस्लिम में 805 में है। और किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता? हमने पहले देखा है कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। अब हम देखेंगे कि वज़ू किन चीज़ों से नहीं टूटता। ऊँग आने से वज़ू नहीं टूटता। ये मुस्लिम में 376 में है। अबू दाऊद में 200 में है। बीवी का बोसा लेने से या महज इसे छूने से वज़ू नहीं टूटता। तिर्मिज़ी में 86 और नसाई में 170 में है। हदस का महज शक होने से बुखारी में 137 है। नक्सीर से सींगी या बिछने लगवाने से और कहकहा लगाने से, आग पर पकी हुई चीज़ खाने से, ये बुखारी में 208 में है। महज शर्मगाह को देखने से और ऊँटनी का दूध पीने से, शर्मगाह के अलावा किसी हिस्से से खून निकलने से, अबू दाऊद में 198 में है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे वज़ू नहीं टूटता। अब हम देखेंगे वज़ू के मकरूह काम क्या हैं। मकरूह काम क्या हैं? एक, अज़ू को 3 से ज़्यादा बार धोना मकरूह काम है। इब्ने माजा में 422 में है। पलीद जगह बैठकर वज़ू करना, पानी ज़ाया करना, वज़ू के एक से ज़्यादा मसनून अमाल को तुरक करना मतलब छोड़ देना, औरत के वज़ू से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना, ये वज़ू के मकरूह काम है। आगे हम देखते हैं वज़ू कैसे वाजिब होता है। फ़र्ज़ या नफल नमाज के लिए वज़ू वाजिब होता है। ये मुस्लिम में 535 में है। बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए मुसहफ़ यानी मुसहफ़ कुरान मजीद को छूने के लिए ये सूरह वाक़िया में 79 में है। वज़ू इन तमाम चीज़ों के लिए वाजिब होता है। किन कामों के लिए वज़ू मुस्तहिब है?
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کاموں کے لیے وضو مستحب ہے۔ ذکر الہی کے وقت ابو داؤد میں 17 میں، ہر نماز کے وقت احمد میں، مسند احمد میں 460 میں ہے، غسل جنابت سے پہلے بخاری میں 248 میں ہے، سونے سے پہلے بخاری میں 247 میں ہے، حالت جنابت میں سونے سے پہلے یہ بخاری میں 288 289 میں ہے، حالت جنابت میں کھانے سے پہلے مسلم میں 305 میں ہے، ابن ماجہ میں 511 میں 591 میں ہے، ایک ہی رات میں دوسری بار مباشرت سے پہلے یہ مسلم میں 308 میں ہے، میت کو اٹھانے کی وجہ سے یہ ترمذی میں 993 میں ہے، قے کے بعد صحیح ترمذی میں 87 میں ہے، قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے یہ نسائی میں 57 میں ہے۔ تو ان کاموں کے لیے وضو مستحب ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ موزوں پر مسح کرنا۔ موزہ کسے کہتے ہیں؟ موزہ جو ہے چمڑے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے قدم کو خف یعنی موزہ کہتے ہیں۔ جراب کسے کہتے ہیں؟ کاٹن یا اون سے بنے ہوئے قدم کو جراب یعنی جراب کہتے ہیں۔ جورب یعنی جراب کہتے ہیں۔ کیا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ وضو کی صورت میں موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کے جواز کے لیے کیا شرائط ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، موزے پوری طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں جس میں پاؤں دھونا بھی شامل ہے، یہ بخاری میں 206 میں ہے۔ موزے پاؤں کے ان حصوں کو چھپاتے ہوں جن کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ موزے اتنے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کا چمڑا نظر نہ آتا ہو۔ دونوں موزے پاک چیز سے بنے ہوئے ہوں۔ دونوں موزے درست ہوں۔ تو موزوں پر مسح کرنے کے یہ جوازوں کے لیے جو شرائط ہے یہ پوری ہونی چاہیے، پھر مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کی مقدار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک کا حصہ شامل ہے۔ موزوں پر مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ دائیں کو قدم کے لیے بغیر دونوں پر ایک ساتھ مسح کیا جائے، مطلب دائیں پاؤں کو مقدم کیے بغیر دونوں پاؤں پر ایک ساتھ مسح کیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کی کھلی ہوئی انگلیوں سے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک مسح کیا جائے۔ موزوں کے نچلے حصے یا پیچھے کے حصے کو مسح کرنا سنت نہیں ہے۔ چمڑے کے موزوں کا دھونا مکروہ ہے۔ ایک بار سے زائد مسح کرنا مکروہ ہے۔ کیا پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پگڑی پر مسح کرنا کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن وہ شرائط پوری ہونی چاہیے۔ یہ ابو داؤد میں 147 میں اور ترمذی میں 100 میں ہے۔ پگڑی پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ تو یہ دیکھتے ہیں۔ پگڑی پر مسح کرنے کی شرائط: طہارت سغیہ یعنی وضو کے لیے مسح کیا جا رہا ہو، طہارت پانی سے حاصل کی جا رہی ہو، سر کے اس حصے کو چھپائے ہوئے ہو جسے عام طور پر پگڑی سے چھپایا جاتا ہے، یعنی سر کے اسی حصے کو چھپائے ہوئے ہوں جسے عام طور پر پگڑی سے چھپایا جاتا ہے، پگڑی پہننے والا مرد ہو، پگڑی کے اکثر حصہ کا مسح کرنا ضروری ہے۔ کیا اسکارف یا دوپٹے یا چادر پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ اسکارف یا دوپٹے یا چادر پر کچھ شرائط کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے۔ پہلے، مسح طہارت
یعنی وضو کے لیے کیا جا رہا ہو، مسح جو ہے وہ وضو کے لیے کیا جا رہا ہو، اور سکارف دوپٹہ یا چادر عورت کے سر پر ہو۔ سکارف دوپٹے یا چادر کو کس کر سر پر باندھا گیا ہو، مطلب زور سے سر پر باندھا گیا ہو۔ جو حصہ سکارف سے چھپایا جاتا ہے سر کا، وہ سارا حصہ چھپا ہوا ہو۔ اکثر حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ مسح کی مدت کتنی ہے؟ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قصر کی مسافت کا سفر ہو۔ مسلم میں 639 میں ہے۔ جس شخص نے سفر میں مسح کیا پھر مقیم ہو گیا، یا مقیم ہوتے ہوئے مسح کیا پھر سفر کیا، یا مسح کی ابتدا کے بارے میں شک میں ہو تو مقیم کی طرح مسح کرے۔ کیا پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جیسے چوٹ لگ جاتی ہے تو کیا پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے، جی ہاں، پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے، خواہ ہڈی جوڑنے کے لیے جو ہے لکڑیاں باندھ کر کی جائے یا سادہ پٹی ہو۔ یہ ابن ماجہ میں 657 میں ہے۔ پٹی پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ پٹی پر مسح کرنے کی ضرورت ہو تو مسح کیا جائے، پٹی کی جگہ پر ہی مسح کیا جائے۔ پٹی پر مسح کرنے اور باقی اعضاء کو اوپر تلے دھویا جائے۔ یہ ابو داؤد میں 336 میں ہے۔ پٹی پر مسح کے لیے پٹی باندھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ کوئی مدت کی شرط ہے۔ یعنی اب کوئی چوٹ لگے گی کسی کو تو وہ بیچارہ سب سے پہلے وضو تو نہیں کرے گا نا، تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو وہ پٹی کیا ہوا ہے تو اس کے پٹی کے اوپر جو ہے مسح کرے گا، اور باقی جگہ جو ہے وہ پورا وضو پانی کے ساتھ طہارت سے پاک ہوگا وہ۔ اور الحمدللہ آج ہم نے یہ 2 چیزیں جو ہیں وضو کے احکامات، الحمدللہ ابھی ہم نے آج اتنا ہی پڑھا ہے۔ باقی جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے پڑھیں گے غسل، اور غسل کے بارے میں ہم نیکسٹ پڑھیں گے، اور تیمم کے بارے میں ہم نیکسٹ پڑھیں گے، اور متفرق احکامات کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور میرے پڑھنے میں یا بتانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو معذرت جو ہے درگزر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔